रहमहुल्लाह ताला की बेहद साबित होगी। फरिश्तों ने संदूक रखा, सब मुतमिन हो। अब इन्होंने हुक्म दिया कि हमने अमालिका कौन सी, अमालिका मशहूर कौम है अमालिका, उनके खिलाफ लड़ने को जाना। जिस वक्त चले यहाँ से तो बहुत हुजूम और भीड़ थी। तारूत रहमतुल्लाह ताला बड़े ज़हीर और वीर थे। उन्होंने ख्याल किया कि ये सब लड़ने वाले तो नहीं है, तो इम्तिहान में कामयाबी हासिल हिंदल इम्तिहान जुक्र रजुल ओ खुदा करे मानो ना हो शुक्र में हो। तो खैर इम्तिहान क्यों मिले। फलम्मा फसल जब जुदा हुए तालूत बैतुल मुक़द्दस के शहर से लश्करों के लोग आगे चल रहे, बैतुल मुक़द्दस से आगे शाम के इलाके की तरफ रवाना। तो फरमाया बेशक अल्लाह ताला तुम्हारा इम्तिहान दे रहा है। एक नहर कहते बैनल उर्दुन व शाम, उर्दुन व शाम के दरमियान नहर थी। इस नहर के पानी पर तुम्हारा इम्तिहान हो। अल्लाह इम्तिहान देगा, यानी क्योंकि अल्लाह ने मुझे इंतखाब किया है तो इसलिए करके मैं तुम्हारे इम्तिहान। जिसने पी लिया नहर से बैन हो नहर, नहर पर तो नहीं पी जाती, पानी पिया जाता है। नहर है, नहर का पानी पी लिया। फलैसा मिन्नी मिन अतबाही, वो मेरे अतबा में से नहीं है। और जिसने न तका उस पानी को हिन्ना मिन्नी हिन्ना मिन अतबाही, वो मेरे पैरोकार। हाँ, मगर एक चुल्लू पानी दो हाथों से भी नहीं लेना। एक इस तरफ गुरफतन दिया थी। जब वहां गए तो गर्मी थी और सफर में प्यास और ज्यादा लगती है। दीवानों की तरह वहां पानी पर टूट पड़े। पशरबू मिन्हु इल्ला कलीला, थोड़े रह गए जिन्होंने उसी मिकदार का पानी पिया जितनी इजाजत थी। वो 313 थे, बाकी हजारों की तादाद में थे। वो पानी पीते गए, मशकों की तरह वहां पड़े, हिल न सके। जिस वक्त पार किया उस नहर को, उस तालूत ने वो की जमीन पहली नहर की तरफ राजी फलम्मा जावाजाहू, उस नहर को अबूर किया, पार किया वो उस तालूत ने और उन लोगों ने जो उनके साथ ईमान लाए थे। तो कहने लगे ला ताकत लना कौम जालूत, हमें कोई ताकत नहीं जालूत और उसके लश्करों के मुकाबले। देखिए बात सुनिए, बाद लोगों ने ये तफसीर की है कि जिस वक्त ये हुजूम गया तो इन्होंने कहा कि जी हमें इतने बड़े लश्कर के मुकाबले में क्या कुव्वत है कि हम लड़े। तो नहर अबूर करने से पहले, लेकिन ये तफसीर बिल्कुल मरदूद है। क्यों तफसीर ये फलम्मा जावाजाहू हुआ वल्लज़ी न आमनु कालू, तो ये गुफ्तगू नहर के अबूर करने के बाद की है। और नहर को अबूर करने वाले सिर्फ 313 हैं। रूहुल मानी और बयानुल कुरान वगैरह में कि ये जो 313 थे इनमें दो तबके बने। एक है अकमलुल ईमान, जिनको अपनी बेसरो सामानी और किल्लत की कोई फिक्र, और दूसरे हैं कामिलुल ईमान, ईमान कामिल लेकिन अपनी बेसरो सामानी की तरफ भी तवज्जो। तो ये कामिलुल ईमान ने कहा है मोमिन दोनों, एक कामिलुल ईमान है, दूसरे अकमलुल ईमान। तो इन्होंने अपनी ताकत देखी कि हम 313 हैं और मुकाबले में मिअतु अल्फिन तफसीरों में आएगा 1,00,000 आदमी, 1,00,000 का मुकाबले में लश्कर। तो कहने लगे ला ताकत लना यौम बिजालूत,
ان لوگوں نے جو ان میں اکمل الایمان تھے، انہوں نے کہا جو اللہ سے ملنے کا یقین رکھتے ہیں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ہماری تاریخ بتلاتی ہے، فتوح الشام وغیرہ میں یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک مقام پر ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اسلامی فوجوں کے چیف کمانڈر تھے، اور قادسیہ کے مقام پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 60 مسلمانوں نے 60,000 کا مقابلہ۔ غزا 60 الفا وما هذا تولوا مدبرین۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان تھی، آسیہ کا مقام تھا، 60 مسلمانوں نے مقابلہ کیا، ان کے نام بھی فتوح الشام میں موجود ہے، تاریخ کی کتاب، اور ان کو شکست۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جس وقت لاشیں گنی گی تو 60,000 میں سے 10,000 لاش میدان میں تھے، باقی بھاگ گئے کافر، اور مسلمان صرف 10 شہید ہوئے، 50 فاتح تھے۔ غزا 60 الفا وما هذا تولوا مدبرین۔ مومن جب مومن ہوتا ہے تو 1,000 پر غالب ہے۔ یہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں چمنڈا ہے جہاں سے سیدھا 28 میل بھی نہیں۔ دنیا کی تاریخ میں ٹینکوں کی دوسرے نمبر کی لڑائی یہ تھی۔ پہلے نمبر کی ہٹلر کے زمانے میں حالمین ایک مقام ہے، حالمین، وہاں ٹینکوں کی لڑائی تھی، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر ایک چونڈے کی تھی۔ کیپٹن ایس اے زبیری ایک کمان کرنے والے، کیپٹن ایس اے زبیری، 100 آدمی تھے اس کے پاس، 3 چھوٹے چھوٹے ٹینک، مقابلے میں 3,000 سے زیادہ فوج ہے اور ٹینک۔ کیپٹن نے اپنے مرکز سے رابطہ قائم کیا کہ مجھے کیا ہدایت ہے، میرے پاس صرف 100 جوان ہے اور صرف چھوٹے 3 ٹینک ہیں، مقابلے میں 3,000 کی فوج ہے، بے شمار ٹینک ہیں۔ تو مرکز نے کہا کہ جوانوں کو قتل مت کرواؤ، پیچھے آ جاؤ۔ کیپٹن ایسے زبیری نے کہا میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرا دل نہیں گوارا کرتا کہ میں پیچھے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ پڑھ کر کے کود پڑے۔ 24 گھنٹے 103,000 کا مقابلہ یہاں چونڈے میں، سن 65 کی تھا۔ اور ایک ایسا مقام بھی ہے، ایک مسلمان نے 40,000 کا مقابلہ۔ مزید تفصیل تو آپ کو ابن اسیر اور البدایہ سے ملے گی، مختصر تفصیل ائمہ تلبیس سے ملے گی۔ ائمہ تلبیس کتاب کا نام مولانا ابو القاسم محمد رفیق دلاوری رحمہ اللہ تعالی حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی کے شاگرد تھے، انہوں نے لکھی جھوٹے نبیوں اور جھوٹے ماضیوں کے سلسلے میں ایسی بہترین کتاب اکٹھی آپ کو ائمہ تلبیس 2 حصوں میں۔ افسوس ہے کہ کاتبوں نے عربی عبارتوں کو مسخ کر دیا، اردو تو ٹھیک ہے، عربی عبارتیں بڑی غلط تھی۔ وہ میرے پاس پہلا ایک نسخہ تھا، بڑا ٹھیک تھا، وہ بھی ظالم مولوی جو ہے اس نے نہیں دیا۔ اللہ علماء کے ظلم سے بھی بچائے۔ تو ائمہ تلبیس کتاب کا نام، وہ یمامہ کا مقام تھا، یمامہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی، کمان وہاں بھی خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اور ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنے تنہا ایک نے 40,000 کا مقابلہ۔
تو کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذنہ واللہ ماشاء۔ اور جس وقت ظاہر ہوئے جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے میں محمد نے کہا ربنا افرغ علینا، بہا ہم پر صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ نتیجہ کیا ہوا؟ 313 نے 1,00,000 کو شکست، فعظموہم باذن۔ دیکھیے حضرات، افسوس ہے کہ تاریخ لکھنے والا کی یہ افغانستان کی جنگ جہاد بڑی طاغوتی قوت، روس کی قوت معمولی قوت نہیں، 15 لاکھ بے گناہ شہید، جو حضرات شہید ہوئے وہ الگ ہے جہاد میں، اور 30 سے زیادہ ہمارے شاگرد وہاں شہید جو نصرت العلوم کے طرف 30 سے زیادہ۔ ایک طاغوتی قوت کا انہوں نے مقابلہ کیا، اور گورنمنٹوں کے یہ لفظ ہے کہ ہم نے افغانستان میں ٹانگ اڑا کر کے غلطی کی۔ کون مانتے ہیں؟ چھوٹا بچہ ہوگا، چھوٹا، آپ اس کو غلطی منوائی نہیں مانی، کہتا میں نے کب کی؟ بین الاقوامی سطح پر اپنی غلطی کو ماننا، اور پھر یہ جو اس وقت عراق کے خلاف اتحادیوں کا سلسلہ ہے، یہاں اس کے وزیر دفاع نے کہا تھا، روس کے وزیر دفاع نے کہا تھا کہ ہماری توبہ ہے، ہم تو افغانستان کی جنگ کو نہیں بھولے۔ توبہ کے لفظ اس کی تقریر میں، ہم نہیں عملی طور پر نہیں ہے کہ ہماری توبہ، ہمیں تو یہ جنگ ابھی نہیں بھولی۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہاتھ۔ یہ قصور سیکٹر پر ہندوؤں کا جنرل چودھری ہندو تھا، اس سے اس کے ماتا افسروں نے پوچھا ہمیں کتنا راشن اپنے ساتھ لے جانا چاہیے، تو جنرل چودھری نے کہا 65 کی جنگ میں کہ تمہیں راشن لے جانے کی کیا ضرورت ہے، ہم نے سویرے حملہ کرنا ہے، قصور اور آس پاس کے دیہاتوں میں جو کچھ کھانا پکا ہوگا یہ تمہارا ناشتہ ہوگا، اور دوپہر کے وقت تم لاہور کے ہوٹلوں میں پکا پکایا کھانا کھاؤ گے، راشن نہیں لے۔ پھر جس وقت لڑائی ہوئی تو اسی جنرل چودھری کا بیان ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے مقابلے میں انسان نہیں جن لڑ رہے ہیں، جن البدی رواسی اقدام ہو۔ محمد کی بڑی کوشش ہے، کاش کہ یہ مسلمان ثابت ہو جائے۔ افسوس کہ ہمارے مجاہدین کی جماعتوں میں اتفاق ہوتا، بات خود غرض نہ ہوتے تو نقشہ کچھ ہو۔ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، جانتا سب کچھ، اتفاق ہوتا، خود غرضی نہ ہوتی، بڑا کچھ ہو۔ بس ان دو کمیوں نے مار دی، اتفاق نہیں، خود غرضی کی۔ اور میں سازموں بزد اللہ، خدا کے در سے شکست، اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت۔ کہتے ہیں کہ اس جہاد میں داؤد علیہ السلام بھی اور ان کے بھائی بھی اور ان کے والد بھی شریک۔ والد کا نام عیشا بھی لکھ دیتے، میشا بھی آپ کو ملے گا۔ داؤد علیہ السلام کے والد مکرم کا نام عیشا یا میشا علیہ السلام، وہ بھی تھے۔ تو انہوں نے پتھر مارا اور وہ جالوت ختم ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے موقع پر، ابھی نہیں، اپنے موقع پر داؤد علیہ السلام کو ملک بھی دیا، حکمت بھی دی، اور تعلیم دی ان چیزوں کی جو رب نے چاہا، وہ نبوت کے ڈولوں میں وہ بھی، اور صنعت لہو سلکم زیریں بنانی، اور جو باتیں آگے آئیں گی۔ آگے رب تعالیٰ حکمت بتلاتے ہیں، فلسفہ۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ ٹالے لوگوں کو بعض کے ذریعے، البتہ فاسد ہو جائے زمین، لیکن اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی کرتا ہے لوگوں کو۔ یقین جانے اگر مجاہدین افغانستان یہ روس کا رخ نہ پھیرتے
تو اس میدانی علاقے میں تو 2 گھنٹے کی مار ہوتی، بالکل کوئی نظریات پھیلتے. ہم اس وقت پوری جوانی میں تھے، سن 1938 کی بات. 2 جنازے روس سے نکلے تھے، ڈھول بھی تھے، باجے بھی تھے، اور چارپائیوں پر ہار بھی ڈالے ہوئے تھے. مزدور گاتے بجاتے تھے، کوئی بناوٹی رونا روتا تھا. 2 جنازے اپنی سرحد سے آگے دھکیل دی. ایک جنازہ خدا کا، دوسرا جنازہ مذہب. کہ خدا جہاں داخل ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے، اس لیے خدا سے ہم فارغ. مذہب فطور پیدا کرتا ہے. 2 جنازے انہوں نے روسیوں نے 1938 میں نکالے تھے. خدا کا جنازہ بھی مذہب کا جنازہ. تھوڑا سا وقت گزرا، ہٹلر کی مار پڑی، تو پھر ان روسیوں نے کہا کہ جو قومیں یہاں بستی ہیں اپنے اپنے انداز میں دعا کرو، رب ہم اس ظالم سے چھڑائے. وہ رب پھر آ گیا. وہ رب بھی نہیں جایا کرتا ہے، رب نہیں جاتا. اور ایک بات اور، مذہب سے تنفر کیوں؟ روسیوں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا. روس میں زار روس کے دور میں زار روس بادشاہ تھا روس کا. ایک پادری تھا، پادریوں کا سردار، بوڑھا، راسپوٹین اس کا نام تھا، راسپوٹین. وہ زار روس کے گھر میں اس کو کہا کہ یہ ہمارے بچے ہیں، ان کو ذرا اخلاق سکھاؤ. بزرگ سمجھ کر کے، بوڑھا تھا. تو زار روس نے اس کو بزرگ سمجھ کر کے گھر لایا کہ یہ میری بیوی ہے، بچے ہیں، بچیاں ہیں، آپ ان کو کچھ اخلاق سکھائیں. اچھا، اس بوڑھے راسپوٹین نے کیا کیا؟ زار روس کی بیوی سے عشق لڑا. زار روس سخت متنفر ہوا کہ یہ جو سب سے بڑا مذہبی رہنما ہے اور بوڑھا ہے، یہ جب اس مذہبی سلسلے میں آ کر کے یہ نہیں باز آتا تو مذہب کیا ہوگا؟ اس کا وہ سبب راسپوٹین، یہ ظاہری سبب ہے ان سے بیداری. راسپوٹین پادری کا نام ہے جو روس میں تھا. خیر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بعض کو بعض کے ذریعے دفاع نہ کرے نہ فسادت الارض ولکن اللہ ذو فضل علی الناس. یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم پڑھتے آپ پر حق کے ساتھ. نہ شموئیل علیہ السلام کے زمانے میں تھے، نہ قزقیل علیہ السلام کے زمانے میں تھے. اور یہ واقعات ہم نے آپ کو بتائے ہیں اس لیے کہ نہ لمن المرسلین، رسولوں کا ذکر تھا. رسول، یہ رسول ہیں، ہم نے بات کو بات پر فضیلت دی. ان میں کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، معراج کی رات آپ سے کلام کیا. بعض کے درجے بلند کی، آپ کا درجہ سب سے اونچا. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو واضح دلیلیں دی، وہ اسی پارے میں آگے آ رہی ہے انشاءاللہ العزیز. روح القدس کا مفہوم گزر چکے، ہم نے اس کی تائید کی. اس سے آگے بات سمجھیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا نہ لڑتے وہ جو ان کے بعد تھے، واضح دلیلیں آنے کے بعد، لیکن اختلاف کیا. بعض ایمان لائے، بعض میں کفر. اللہ چاہتا نہ ہو. بات کو سنو. اللہ تعالیٰ کی مشیت سمجھنے کے لیے یوں کہیں کہ 2 قسموں کا. ایک مشیت تشریعی، ایک ہے مشیت تکوینی. مشیت تشریعی تو یہ ہے لا یرضی لعبادہ الکفر، کفر کو نہیں پسند. اسی لیے پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی، عقل سلیم دی. لیکن
اگر کوئی اپنی مرضی سے کفر اختیار کرے گا تو نولے ہی ما تولا، عذر کو ہم پھیر دیں گے، جو تو چاہتا ہے جو جانا چاہتا ہے رب نے تجھے توفیق دی۔ اگر رب چاہتا کہ وہ قوت بھی سلب کر لیتا تو کر سکتا، لڑائی کی قوت، اختلاف کی قوت سلب کر سکتا، لیکن حکمت کا تقاضا ہے کہ انسان ہے، اس میں ایمان کی قوت بھی رکھی، کفر کی بھی رکھی، خیر کی بھی رکھی، شر کی بھی رکھی، اپنی مرضی سے جو کرے گا وہ کرے گا۔ اگر رب یوں چاہتا کہ اس کو قدرت ہی نہ دیتے اختلاف کی اور قدرت ہی نہ دیتے لڑنے کی تو کر سکتا ہے، لیکن ایسا کرنا حکمت کے خلاف۔ اس ایک انسان کو انسان بنایا ہے، ہدیناہ النجدین، دونوں راستے بتلائے، خیر اور شر۔ یا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، خرچ کرو اس چیز سے جو ہم نے تمہیں رزق دی، اس سے پہلے کہ آئے وہ دن جس میں نہیں ہوگی بے اور نہ دوستی اور نہ سفارش، اور کافر جو ہے وہ ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، نہیں کوئی الہ مگر وہی، الحی زندہ ہے، القیوم قائم رہنے والا ہے، نہیں پکڑتی اس کو اونگ اور نہ نیند، اسی کے لیے ما فی السماوات و ما فی الارض۔ کون ہے وہ جو شفاعت کرے اس کے ہاں مگر اس کے اذن سے، جانتے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور نہیں احاطہ کر سکتے وہ کسی چیز کو اس کے علم سے مگر جو رب چاہے۔ وسیع ہے کرسی اس کی آسمانوں اور زمینوں سے، اور نہیں یعود تھکاتا اس کو حفاظت کرنا ان دونوں کا، اور وہ العلیم برتر ہے، العظیم بڑا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ تحقیق سے واضح ہو چکی رشد بلائی گمراہی سے، جس نے انکار کیا طاغوت کا اور ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر، بس تحقیق سے اس نے استمسکا مضبوطی سے پکڑا بالعروۃ الوثقی مضبوط دستے کو، لن انفصام لہا، اس کے لیے ٹوٹنا نہیں، اور اللہ تعالیٰ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ دوست ہے ان کا جو ایمان لائے، نکالتے ان کو اندھیروں سے نور کی طرف، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست طاغوت، نکالتے ان کو نور سے ظلمات کی طرف، وہ لوگ اصحاب النار، وہ اس نار کے اندر خالدون ہمیشہ رہا کریں گے۔ بیان القرآن وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ دین کے اصول تین ہیں: توحید، رسالت، قیامت۔ اوپر رسالت کا ذکر، اس میں آگے قیامت کا ذکر ہے، یاتی یوم لا بیع، آگے توحید کا ذکر ہے، اللہ لا الہ الا۔ بعض حضرات ربط اس سے ملاتے ہیں کہ یہ پہلے ذکر تھا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے قرض حسن، اور قرض دینے کی وجہ یہ ہے کہ جیسے قرض دینے والا جانتے ہے کہ رقم مجھے ملے گی، مدیون بھی جانتے ہیں میں نے اس کو رقم دینی ہے، تو اس جز میں تشبیہ ہے، جو تم کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ یہ نہیں کہ خدا محتاج ہے، جیسے یہود نے کہا تھا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، تو قرض کی تشبیہ اس میں ہے کہ جیسے قرض دینے والا سمجھتے ہیں مجھے ملے گی رقم، مدیون بھی سمجھتے ہیں میں نے دینی ہے، تو جو تم دو گے وہ تمہارا رب کے ذمہ ہے۔ تو بات اس کے ساتھ جوڑتے ہیں، یہ میں راضی رحم اللہ تعالیٰ۔ تو خرچ کرو اے لوگوں جو ایمان لائے، خرچ کرو چیز سے جو ہم نے تمہیں رزق دی، اس سے پہلے کہ وہ دینا ہے جس میں بے نہیں ہو، کہ کوئی وہاں اپنے گناہ بیچ سکے یا نیکیاں بیچ سکے یا مل سکے کچھ، ورنہ کھلنا تم دوستی بھی نہیں دیکھنا۔ یہ ان کے لیے نہ ہوگی جو ظالم،
مومنوں کی دوستی برقرار رہے گی۔ قرآن کریم میں ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ دنیا میں جن کی آپس میں دوستی ہے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر متقیوں کی دوستی برقرار ہے۔ اور اسی طرح شفاعت کی نفی دو طرح، ایک یہ کافروں کے لیے نہیں ہوگی قرینہ والکافرون هم الظالمون، اور دوسری یہ کہ شفاعت بے اذن ہی کے بغیر اذن کی شفاعت نہ ہوگی، وہ ابھی بے اذنی کے لفظ آ گیا۔ تو مطلق شفاعت کی نفی نہیں ہے، یا تو کفار کی تخصیص کریں یا بے اذن ہی، وہ اپنے مقام پر آئے گی قرآن پاک سے کہ شفاعت اپنے مقام پر حق ہے، احادیث متواترہ ہے اجماع میں۔ آگے توحید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی الہ نہیں، حی القیوم، قیوم کے دو معنی کرتے ہیں، لازمی بھی متعدی بھی۔ لازمی معنی یہ ہے قائم رہنے والا، اس پر کوئی زوال نہیں، اور متعدی معنی کرتے قائم رکھنے والا، انت قیم السماوات والارض، تو قائم رکھنے والا متعدی معنی۔ اونگ بھی اس کو نہیں پکڑتی، نیند بھی، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں اسی کی ملک ہے۔ کون ہے جو رب کے پاس سفارش کر سکے الا باذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور نہیں احاطہ کر سکتے کسی چیز کو اس کے علم سے الا بما شاء، مگر جو رب چاہے۔ مولوی محمد عمر صاحب ایک بریلوی عالم تھے، مقیاس حنفیت وغیرہ کتابیں ان کی، وہ کہتے تھے کہ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سارا علم کسی کو دے سکتا ہے، لیکن اس پر اس نے خیال نہ کیا کہ استثناء الکل من الکل یہ جائز نہیں، استثناء الکل کیونکہ ولا یحیطون بشیء من علمہ، تو اس نے کہا پہلے شیء نکرہ، تو کوئی اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور قاعدہ اس نے یہ بنایا اور ٹھیک بھی ہے کہ ولا یحیطون بشیء، شیء نکرہ ہو، سیاق نفی میں واقع ہو تو تعمیم ہوتی ہے، تو شیء من علم میں تعمیم ہے، اتنا قاعدہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگلی بات بھول گیا، استثناء الکل من الکل جائز نہیں۔ وسیع کرسی اس کی آسمانوں اور زمین میں، 7 آسمان ہیں، اوپر 8ویں کرسی ہے، اوپر عرش۔ وہ دن ریاضی کی کتابوں میں 9 سماوات آتا ہے، وہ اسی معنی میں کہ کرسی کو عرش کو شامل کر کے لیتے، ولا یعودہ آدہ اسقلہ، آدھا یعود، اعلیٰ یقول، نہیں ثقیل کرتا رب کو ان کا دونوں کا حفاظت کرنا، آسمانوں کو زمین کا۔ علی برتر ہے، اس سے اونچی شان کسی کی نہیں، العظیم اور بڑی ذات ہے رب۔ اصول کے دین کے اصول 3 تھے، توحید، رسالت، قیامت۔ اب اس دین کے سلسلے میں جبر ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ اوس اور خزرج جو تھے کفار کے خاندان، غربت کی وجہ سے انہوں نے اپنے بچے یہود کے حوالے کر دیے۔ مدینے میں 3 گروہ رہتے تھے یہود کے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، پڑھے لکھے لوگ تھے، مالدار، تو انہوں نے غربت کی وجہ سے بچے ان کو دے دیے۔ انہوں نے پرورش بھی کی، خوراک لباس کی بھی، اور ان کو یہودی دی۔ جس وقت ان کو یہاں سے جلا وطن کیا گیا تو یہ بچے اوس اور خزرج کے بالغ تھے، ماں باپ نے ان کا جبر کیا کہ تم ہمارے بیٹے، تم کہاں جاتے؟ اور انہوں نے کہا ہم تمہارے ہوتے تو تمہارے گھروں میں ہوتے، روٹی وہ کھلائیں، کپڑے وہ کھلائیں، خدمت وہ کرے، ہم تمہاری کیسے مانیں؟ تو بعض نے پیٹا بھی، مارا بھی، دین کے بارے میں جبر کیا، فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر، تاکید سے واضح ہو چکی بلائی گمراہی کی۔ اور جس نے کفر کیا طاغوت کا اور ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر،
فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ یہ طاغوت کیا ہے؟ تفسیر روح المعانی کبیر اور تفسیر ابن کثیر وغیرہ، لیکن ابن کثیر میں یہاں نہ دیکھنا ہو تو بالجبت والطاغوت کی تفسیر میں دیکھنا جو 5 پارے میں بالجبت والطاغوت۔ یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ جہاں سے ابن کثیر دیکھیں گے تو آپ کو غلط نہیں ملے گا۔ وہ 5 پارے میں جو بالجبت والطاغوت کا لفظ آتا ہے وہاں اقوال نقل کرتے ہیں۔ طاغوت کے معنی السحر، الساحر، الکاہن، الصنم، الشیطان۔ وقال مالک رحمہ اللہ تعالی کل ما یعبد من دون اللہ فهو طاغوت، او کما قال، یہ عبارت ہے۔ تو کیا انہوں نے کہا طاغوت کے کیا معنی کیے؟ السحر والساحر والکاہن والصنم اور شیطان، اور مالک رحم اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کل ما یعبد من دون اللہ۔ یہ طاغوت کا لفظ جنس کا ہے، مفرد کے لیے بھی اور آگے یخرجونہم جمع کے لیے بھی ہے۔ جس نے انکار کیا طاغوت کا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، بس اس نے مضبوط دستہ پکڑ لیا۔ اس دستے کے لیے ٹوٹنا نہیں، چھوٹ سکتا ہے ٹوٹتا نہیں۔ واللہ سمیع علیم۔ اوپر 2 قسم کے لوگ تھے، ایک وہ جو من یکفر، ایک وہ جو یؤمن باللہ۔ آگے ان دونوں طبقوں کا ذکر ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، نکالتے ان کو ظلمات سے نور کی۔ روح المعانی قرطبی وغیرہ میں ہے کہ کفر کو ظلمات سے تعبیر کیا جمع سے، ایمان کو نور واحد سے تعبیر کہتے ہیں کہ الایمان والحق شیء واحد والکفر اقسام عدیدۃ۔ کفر کے مختلف طرق، ایمان اور حق ایک ہے، اس لیے اس کو نور سے تعبیر کیا، اور کفر کی شکلوں کو ظلمات جمع سے تعبیر۔ جو کافر ہیں ان کے ساتھی ہے طاغوت، نکالتے ان کو نور سے اندھیروں کی طرف، وہ ہے اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ الم ترى، کیا تو نہیں جانتا اس شخص کے واقعے کو جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کے رب کے بارے میں، اس لیے جھگڑا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ملک دیا۔ جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب میرا وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، تو کہا نہیں زندہ کرتا اور مارتا۔ کہا ابراہیم علیہ السلام نے پس بے شک اللہ تعالیٰ لاتا ہے سورج کو مشرق سے، پس تو لیا اس کو مغرب سے۔ تب وہ الذی، بس حیران کر دیا گیا وہ شخص جو کافر تھا، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ یا اس شخص کی طرح جو گزرا ایک بستی پر اور وہ گری ہوئی تھی اپنی چھتوں کے بل۔ کہا اس نے کیوں کر زندہ کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ اس کے مر چکنے کے بعد؟ بس اللہ تعالیٰ نے اس کو مارا 100 سال، پھر اس کو کھڑا کیا، پھر کہا رب تعالیٰ نے کتنا عرصہ تو ٹھہرا؟ اس نے کہا ٹھہرا میں 1 دن یا دن کا کچھ حصہ، بعض فرمایا نہیں بلکہ ٹھہرا تو 100 سال۔ بس دیکھ اپنے طعام کو اور اپنے پینے کو، لم یتصنع، وہ متغیر نہیں ہوا، اور دیکھ اپنے گدھے کو، اور تاکہ ہم تجھے بنائے نشانی لوگوں کے لیے، اور دیکھ ہڈیوں کو کیسے ہم ان کو جوڑتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، پھر پہناتے ان ہڈیوں پر گوشت۔ اور جس وقت واضح ہو چکی اس کے لیے بات، تو اس نے کہا عالم میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر۔ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے رب دکھا مجھے کیسے تو زندہ کرتے ہیں مردوں کو، فرمایا کیا تو ایمان نہیں لایا؟ فرمایا کیوں نہیں ایمان لایا؟ لیکن تاکہ میرا دل مطمئن ہو۔
فرمایا پس پکڑ 4 پرندے، بس ان کو مانوس کر، مانوس کر ان کو اپنے ساتھ، پھر کر تو ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک حصہ، پھر ان کو بلا، آئیں گے تیرے پاس سائن دوڑتے ہوئے، اور جان دے تو کہ بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ رب اوپر 2 قسم کے لوگوں کا ذکر، ایک وہ جن کے ساتھی تھے طاغوت، دوسرے وہ جن کا ولی ہے اللہ تعالی۔ پہلے ایک طاغوت والے کا قصہ بیان کرتے ہیں، آگے 2 اللہ کے ولیوں کے، اللہ کے دوستوں کے ذکر، 3 واقعے اس میں بیان۔ وہ طاغوت کون تھا؟ وہ تھا نمرود ابن کنعان۔ یہ کنعان والے جو ہیں شیخ سلام اللہ دہلوی رحمہ اللہ تعالی بڑے مختصر مفسر، عام لوگ تو نمرود کہتے ہیں، وہ کہتے نا بضمہ نون اور آگے زال، نمرود ابن کنعان، نمرود بضمہ نون ابن کنعان، یہ بادشاہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کا مناظرہ، اس مناظرے کا ذکر ہے اس میں۔ کیا نہیں جانتا تو اس شخص کے بارے میں جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رب کے بارے میں؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا تذکرہ کیا، اس نے الجھا دیا، اس لیے جھگڑا کیا کہ رب نے اس کو ملک دیا تھا۔ یہ بات اس کو چاہتی تھی کہ وہ رب کا اقرار کرتا، الٹا اس نے رب کے سلسلے میں جھگڑا شروع کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا اور مارتا۔ اس نے کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جس کو محتاط عدالتیں موت کی سزا دے چکی تھی، صرف بادشاہ کے رحم کی اپیل باقی تھی، محتاط عدالتیں سب موت کی سزا دے چکی، بادشاہ کی رحم کی اپیل، اس نے اس کو رہا کر دیا۔ دیکھو موت کی سزا کو تھی، میں نے زندہ کر دی، اور ایک بے گناہ کو مگر کو اس کی گردن اڑا دی، کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں۔ علم مناظرہ کا قاعدہ ہے کہ جب بات اپنی صحیح ہو اس کو مناظر چھوڑے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خصم کو، اپنے مخالف کو خاموش کرنے کے لیے یا قطع مسافت کے لیے دوسری دلیل کی طرف انتقال کرتے ہیں، یہ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں بھی کر سکتے تھے کہ یہ احیاء اور موتا یہ تو عالم اسباب کی چیز ہے، تو کسی کی تلوار سے گردن مت اڑا، ویسے جان نکال دے، اور جو مردہ اس کو زندہ کر دے، کہہ تو سکتے تھے، لیکن قطع مسافت کے لیے آپ نے فرمایا فن اللہ جاتی بشم سے من المشرق فاتح بیا بلند، رب سورج لاتا ہے مشرق سے، تو مغرب سے۔ تفسیر کبیر وغیرہ میں، تفسیر کبیر راضی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو یہ کہنے کا حق تھا، وہ کہہ سکتا تھا کہ جی یہ سورج مشرق سے جو طلوع ہوتا ہے تو یہ تو میرے حکم سے طلوع ہوتا ہے، میں طلوع کرتا ہوں۔ اے ابراہیم علیہ السلام اگر تیرا کوئی رب ہے تو اس کو کہ مغرب سے لا، لیکن فبہتن الذی کفر تحیرا وبہتا، حیران۔ اگر اس موقع پر وہ ایسا کہہ دیتا تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی تائید کرتا، ہمارا ایمان ہے قیامت سے پہلے مغرب سے سورج طلوع کرے گا۔ وبہتا الذی کفر، وہ بالکل لاجواب ہو گیا، حیران۔ ہمارے حضرت مرحوم
مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ تعالی اپنی میاں والی کی بولی میں اس کا معنی کرتے تھے پس کافر پڑھ گا پچی چھی گیا، پس کافر پڑھ گا پچی تھی، یہ اپنی بولی میں اس کا معنی کرتے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت دیجیے۔ آگے واقعہ اور اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک جمہور کے نزدیک یہ عزیر علیہ السلام اور کلازی کا عطف کہاں ہے تو آپ کو انشاءاللہ جلالین تک میں ملے گا۔ علم ترا اس پر ہے، اور رہتا کلازی مرہ اوپر ترا تھا یہاں رہتا، اور رہتا یا دیکھا تو نے اس شخص کو جو گزرا ایک بستی پر، عزیر علیہ السلام۔ بستی سے مراد ہے بیت المقدس۔ بختہ نصرہ ایرانی نے حملہ کر کے اس کو ختم کر دیا، جیسے وقت ظالم امریکہ نے بغداد، کوفہ، بصرہ بے شمار شہروں میں بے پناہ گویا کے ہلاکت پائے، وہ بستی ساری گری حال اور اپنی چھتوں کے بل چھتیں گری ہوئی اور مخلوق مری۔ حضرت عزیر علیہ السلام گدھے پر سوار جا رہے تھے آگے تو حیرانگی میں کہا کہ اللہ یحیی ھذا اللہ، کیسے اللہ زندہ کرے گا شہر کو اس کے مرنے کے، یعنی یہ شہر تو تباہ ہوا ہے، یہ کیسے پھر اس طرح ہونا۔ وہ آپ نے تو سنا ہوگا وہ 1935 میں کوٹا جو تھا وہ غرق ہو گیا، زلزلے میں تباہ ہوا۔ میں کوٹے میں پھر نہیں جا سکتا، وہ پہلا جو کوٹا تھا وہ میں نے دیکھا، وہ میرے ذہن میں ابھی تک۔ 12 ساتھیوں نے اصرار بھی کیا، ہوائی جہاز کے ٹکٹ بھی بھیجے، لیکن مصروفیت کی وجہ سے میں کہیں ہل نہیں سکتا۔ تو وہ کوٹا تباہ ہو گیا تھا 21 مئی سن 1935 میں۔ اب کہتے کوٹا پہلے سے بھی زیادہ آباد، یہ تو سالوں کی بات ہے۔ تو کہا کیسے اس کو اللہ زندہ کرے گا، آباد کرے گا اس کے مرنے کے بعد؟ اللہ تعالیٰ نے 100 سال اس کو مار پھر کھڑا کیا۔ فرمایا کتنا عرصہ تو ٹھہرا؟ کہا ٹھہرا میں 1 دن یا دن کا کچھ۔ کہتے صبح مثلاً سورج چڑھنے کے بعد ان کی وفات اور عصر کے وقت ان کو زندہ کیا۔ انہوں نے خیال کیا کہ اگر وہی دن ہے تو دن کا بھی کچھ حصہ ہے، اور اگر وہ دن گزر گیا تو دوسرا دن ہے، تو دن پورا ہو گیا۔ فرمایا دیکھ تو اپنے طعام کیا تھا؟ کہتے انجیر 3 ایزر انجیر کے دانے تھے، اور ان کے پاس نبیذ تھا، جوس تھا، رس تھا، کچھ پھلوں۔ انجیر بہت جلدی خراب ہو جانے والی تھی، اور رس، جوس، نبیذ بہت جلدی خراب ہونے والی۔ خدا کی قدرت، وہ انجیر بھی اور نبیذ بھی لم یتسنہ لم یتغیر، 100 سال گزرنے کے باوجود وہ اسی طرح۔ اور گدھا جو عالم اسباب میں جلدی نہیں خراب ہوتا، مرتا، اس کو دیکھ اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی کا، ایک ہڈی وہاں ایک وہاں ایک۔ والے نہ جانا کا آیاتن، یہ واؤ کیسا ہے؟ شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی الفوز الکبیر میں لکھتے کہ ایسے مقامات پر جو واؤ آتا ہے وہ زائد ہے، واؤ قسم کا نہیں مانتے، زائد مانتے۔ یہ ہم نے کیوں کیا؟ لینا جالا کا آیا تھا واؤ مزید۔ دوسرے حضرات اس کو واؤ عطف کا مانتے، واؤ عطف کا مانتے تو معطوف علیہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ پالنا بیٹا، یہ کاروائی ہم نے تو اس سے کی لیتا علامہ والے نہ جانا، پالنا
دیکھا ہم نے یہ کاروائی تو اسے کیوں کی لیتا علامہ ولے نزل، یہ آپ کو انشاءاللہ جلالین تک میں اس سے ملتے جلتے الفاظ ضرور ملے. تو لیتا علامہ معطوف علیہ ہے، وہ محذوف ہے. ہم نے یہ کاروائی تب کی کہ تاکہ تجھے تو جان لے اور ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی دے. ہڈیوں کو یہ گدے کے ہڈیاں کہتے ہم منشد وہاں ہم ان کو باتتے ہیں، جوڑتے ہیں. نرفع بازہ اعلیٰ بعض، بعض ہڈیوں کو بعض پر چڑھاتے ہیں، پھر ہم ان کو پہناتے ہیں گوشت. فلما تبین لہ، جب ان کے سامنے یہ بات واضح ہو چکی، فرما اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہاں تھوڑی سی بات تیار کردہ صوت الاسلام کے سینٹر بازار دیگاں والا، جڑ محلہ، مسجد مولوی عبدالغنی والی، گجرانوالہ. یاد رکھیے ہمارے پاس دنیا کے نامور قراء حضرات کی تلاوتیں، ممتاز علماء کرام اور اکابرین دیوبند کی تقریریں، مشہور و معروف شعراء کرام کی نظموں کا گراں قدر قسطوں کا مرکز صوت الاسلام کے سینٹر بازار دیگاں والا، جڑ محلہ، مسجد مولوی عبدالغنی والی، گجرانوالہ کو ہمیشہ خدمت کا موقع دیں. صوت الاسلام کے سینٹر گجرانوالہ. لوگوں کو قید کر کے لے گیا. ان میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے. جب قید سے چھوٹ آئے تب حضرت عزیر علیہ السلام نے راہ میں ایک شہر دیکھا. ویران اس کی عمارت گری ہوئی دیکھ کر اپنے جی میں کہا، دل میں، کہ یہاں کے ساکن سب مر گئے، کیوں کر حق تعالیٰ ان کو جلا دے، یعنی زندہ کر دے، اور یہ شہر پھر آباد ہو. اسی جگہ ان کی روح قبض ہوئی اور ان کی سواری کا گدھا بھی مر گیا. 100 برس تک اسی حال میں رہے اور کسی نے نہ ان کو وہاں آ کر دیکھا نہ ان کی خبر ہوئی. اور کسی نے نہ ان کو آ کر کے دیکھا نہ کسی کو کوئی گیا ہی. یہ حضرت شیخ الہند اور اسی سے ملتے جلتے الفاظ ہیں حضرت خان. ایک جواب میں اپنی طرف سے دیتا ہوں، وہ بڑا آسان، غلط یہ بھی نہیں. آپ حضرات اس وقت زندہ ہیں یا مردے؟ روح کا جسم سے تعلق ہے یا نہیں؟ اللہ رکھے، دیر تک رکھے. آپ سنتے بھی ہیں یا نہیں سنتے؟ سنتے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کم من ایام لبثتم بعد الولادہ، ولادت کے بعد آپ کتنے دن رہے؟ میں سوال کرتا ہوں، ولادت کے بعد آپ اس وقت تک کتنے دن رہے؟ بتائیں. ولادت کے بعد آپ کتنے دن رہے؟ گھنٹے نہیں پوچھتا میں، ولادت کے بعد آپ کتنے گھنٹے رہے؟ سیکنڈ بھی نہیں پوچھتا، دن نہیں پوچھتا ہوں، کیونکہ جہاں بھی یومن کا لفظ، آپ ولادت کے بعد کتنے دن رہے بتا سکتے ہیں؟ تو پھر میں آپ کو مردہ سمجھو یہ کہوں، پھر میں یہ کہوں کہ آپ کی روح کا جسم سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ کہوں کہ آپ نہیں سنا کرتے، سنتے ہوتے، یا روح کا جسم سے تعلق ہوتا تو پھر یہ ہوتا. وہ تو کوئی بڑا حسابی ہوگا. مولانا سیف اللہ صاحب جیسا جنہوں نے 12ویں پاس ہے، انہوں نے تو حساب کر کے رکھا اور رکھا، باقی عوام نہیں جانتے. ہاں میں نے بات آپ کی سمجھ لی، لا کر میں بھی تو استاد ہوں. اچھا، تو اس کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہوا کہ کتنا عرصہ ٹھہرا ایک آدمی نہیں بتا سکتا. دن کتنے رہے، مہینہ کتنے رہے، اس کا روح کے جسم سے تعلق اور سننے کے ساتھ اس کا تعلق ہی کیا ہے؟ حسن غیر متعلق. بات میری سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب دوسرا قسم.
اللہ کے نیک بندے کا. اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب یا ایسے موقع پر حذف ہوتا ہے میرے رب بتا مجھے کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے. فرمایا کیا تو ایمان نہیں لایا؟ فرمایا کیوں نہیں؟ لیکن تاکہ میرا دل مطمئن. اب یہاں ایک جمہور کی تفسیر ہے, ایک ابن پورک رحمہ اللہ تعالی کی تفسیر ہے. تفسیر ابن پورک تو ہم نے خود نہیں دیکھی, ہاں اس کے حوالے تفسیر اتقان وغیرہ میں پڑھی. ان کا خلاصہ یہ ہے کہ قلبی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک دوست تھا, دوست اس کا نام تھا قلبی. تو جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے رب مجھے بتا کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے, تو کہا تو ایمان نہیں لایا؟ کہا میں تو ایمان لایا ہوں, لیکن یہ قلبی میرا دوست جو ہے نا, قلبی نامی شخص یہ ابن پورک رحم اللہ تعالیٰ کے جمہور کہتے ہیں قلبی سے مراد یہ کہ میرا دوست. ایک ہے نفس احیاء الموتیٰ, ایک اس کی کیفیت. اسی لیے فرما اولم تؤمن, کیا تو ایمان نہیں لایا؟ تو ایمان تو لائے. کیف تحیی الموتیٰ کیفیت میں دے کر کے. ایک ہے نفس احیاء الموتیٰ, اس میں تو کوئی شک نہیں. ایک اس کی کیفیت ہے, وہ کیفیت دے کر کے میں دل مطمئن کرنا. دونوں میں فرق ہے. اب ہم بے شمار چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں, قبر کے ثواب پر بھی, قبر کے عذاب پر بھی, سب پر بھی. کیفیت ہم ہی نہیں مانتے, نفس ایمان مطلوب. تو کیسا کے لفظ ہے کہ کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ پہلے ہڈیاں جڑتی ہے یا پہلے گوشت اکٹھا ہوتا ہے, اس میں ہڈیاں داخل کی جاتی ہیں, کیا کیفیت ہوتی؟ کیفیت کا سوال تھا. تو فرمایا کہ تو ایمان نہیں لاتا. بھلا کیوں نہیں, ایمان تو ہے, لیکن کیفیت کا سوال تاکہ میرا دل مطمئن. فرمایا پکڑ 4 پرندے, ان کو مانوس کر اپنے ساتھ. یہ 4 پرندے کیا تھے؟ آپ کو انشاءاللہ جلالین تک میں ملیں گے. ایک ان میں طاؤس جانور, ایک ہے مرغا, ایک ہے ان میں حمامہ کبوتر, اور ایک ان میں کوا کارغو. یہ 4 طاؤس, مرغا, کبوتر, کوا. کہتے ہیں کہ طاؤس میں اپنی زینت پر فخر بڑا تھا. مور بڑے خوبصورت جانور, مرغے میں شہوت زیادہ ہوتی, کوے میں خساست طبع زیادہ ہوتی, اور حمامہ میں اپنی خواہش کو پورا کرنے کی جلدی زیادہ ہوتی. المسارعۃ للہوا. یہ 4 جانور تھے. ان کو تو جب ان کو ذبح کر, ان کو کوٹ, قیمہ بنا, اور اعلیٰ کل جبل, ان سے یہ نہیں کہ سب دنیا کے پہاڑ, اعلیٰ میں جلی کا من کل جبل, جو تیرے آس پاس پہاڑ ہیں تھوڑا تھوڑا ان. جمہور قیمہ نہ کرتے ہیں. وہو الحق کو یہاں مولانا آزاد مرحوم نے ٹھوکر کھائی. وہ فرماتے ہیں کہ یہ 4 پرندے جو تھے ان کو اپنے ساتھ تو مانوس ہو جائیں. ایک پرندے زندہ کو ایک پہاڑ پر بٹھا دے, دوسرے کو دوسرے پہاڑ پر, تیسرے کو تیسرے پہاڑ پر, چوتھے کو چوتھے پہاڑ پر. ان کو بلا, یہ تیرے پاس آئیں گے. یہ جانور تو آتے ہیں, یہ انسان ہو کر کے کیوں نہیں آتے؟ لیکن تعویل ہے, یہ باطل ہے. کیوں؟ جہاں بات ہے کیا پتو ہے موتا احیاء موتا کی بات ہے, احیاء, تو اس میں احیاء موتا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہی جمہور نے جو کہا کہ ان کو ذبح کیا, کوٹا, قیمہ بنایا اور الگ الگ رکھا,
پھر ان کو بلایا خدا کی قدرت سے آگے، سمت اعلیٰ کل جبل منہن جزء، سمت ہو نہ بلایا ان کو، آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے، خدا کی قدرت سے کچھ بھی نہیں۔ اب یہ چوتھا واقعہ آپ نے احیاء موتا تھا، 3 واقع انسانوں کے متعلق تھے، یہ چوتھا حیوانات کے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ آج تو اتنا ہی ہوا ہے، کل تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جیسے مثال ہے دانے کی جس نے اگائے 7 خوشے، ہر خوشے میں 100 دانہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہے، اور اللہ تعالیٰ کشائش کرنے والا جاننے والا۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے اپنے مالوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے پیچھے لگاتے اس چیز کے جو انہوں نے خرچ کی، احسان اور نہ اذیت، ان کے لیے اجر ہوگا ان کا ان کے رب کے ہاں، اور نہیں خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غم کرتے ہوں گے۔ قول معروف، بات بھلی، ومغفرۃ اور معاف کر دینا، بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے لگے اذیت، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے حلیم تحمل کرنے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ باطل کرو اپنے صدقوں کو ساتھ احسان جتلانے کے اور اذیت دینے کے، اس شخص کی طرح جو خرچ کرتے اپنا مال لوگوں کو دکھلاوے کے لیے اور نہیں ایمان لاتا اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر۔ بس اس کی مثال جیسے مثال ہے صفوان چٹان کی جس پر مٹی ہو، پر پہنچی اس کو وابل زور کی بارش، فترکہ پر چھوڑ دیا اس چٹان کو سلدن بالکل صاف، نہیں قادر کسی چیز پر اس چیز سے جو انہوں نے کمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیتا کافر قوم کو۔ اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے اپنے مال چاہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثابت رکھنے کے لیے اپنے نفوس کو، جیسے مثال ہے باغ کی بربت اونچے ٹیلے پر پہنچی اس کو وابل زور کی بارش، بس لایا وہ باغ اپنا پھل سے پہلے 2 گنا، بس اگر نہ پہنچی اس کو وابل زور کی بارش فتنن، پس ہلکی پھلکی بوندا بانی۔ اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھ رہا ہے۔ کیا پسند کرتا ہے تم میں کوئی شخص اس کو کہ ہو اس کے لیے باغ کھجوروں کا اور انگوروں کا، جاری ہوں ان کے نیچے نہریں، اس کے لیے اس باغ میں من کل ثمرات ہر قسم کے پھل ہیں، اور پہنچا اس کو بڑھاپا اور اس کے لیے اولاد ہو کمزور، پر پہنچا اس باغ کو بگولا جس میں آگ ہے پر جل گیا وہ باغ۔ اسی طرح بیان کرتے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو تاکہ تم تتفکرون، غور اور فکر کر سکو۔ رب تفسیر سبق الغایات فی نشر الآیات اور بیان القرآن وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے۔ تیسرے پارے کے دوسرے رکوع میں آپ نے پڑھا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو خرچ کرو جو رزق ہم نے تمہیں دیا۔ اب آگے اس خرچ کے متعلق کچھ اصول بتلاتے ہیں کہ وہ جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اس کی کیا شرطیں، تو اس کی قبولیت کی شرطیں ہیں، ایمان ہو اخلاص ہو تو قبول ہوگا، حلال اور طیب مال ہو تو قبول ہوگا، اور کچھ بقا کی شرطیں ہیں کہ احسان نہ جتائے، اذیت نہ دے، تو اس انصاف کی، قبولیت کی اور بقا کی شرطیں بیان کرتے ہیں۔ پھر یہ بیان کرتے ہیں کہ ان میں تمہیں اجر کیا ملے، تو اس انصاف کے متعلق آگے تفصیل۔ مثل الذین
یہاں مذاق محدود مانتے ہیں. مثل نفقات الذین، کیوں آدمیوں کی مثال نہیں ہے، مثال تو ہے ان کے خرچے. تو جلالین تک میں آپ کو ملے گا انشاءاللہ العزیز مثل نفقات الذین ينفقون، ان لوگوں کے خرچوں کی مثال جو خرچ کر کے اپنے مال اللہ کے راستے میں، جیسے مثال ہے دانے کی. ایک دانے نے 7 خوشے اگائے اور ہر خوشے میں 100 دانے. پہاڑی علاقوں میں ہم نے دیکھی ہے مکی، جوار. مکی کا ایک دانہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ 7 خوشے لگتے ہیں اور ایک میں 100 سے زیادہ دانا. تو ایک دانہ اس نے بویا اور اس کے ساتھ 700. تو فی سبیل اللہ خرچ کرنے والے کا ادنا ترین درجہ ہے 700. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس سے بڑھائے. عام حالات میں 10 گنا اور فی سبیل اللہ میں 700. واللہ واسع، اللہ بڑی وسعت والا ہے، بڑا فراخی والا ہے. ارے فرمایا کو اب بقا کی شرط ہے. وہ لوگ جو خرچ کر کے اپنے مال اللہ کے راستے میں پھر نہیں پیچھے لگاتے کہ انہوں نے خرچ کیا احسان، یعنی اللہ کے راستے میں جو خرچ کیا تو خرچ کرنے کے بعد پھر احسان نہیں جتلاتے منن کہ میں نے تجھے اتنا دیا تھا، میں نے یہ دیا تھا یہ بھی. اور اذیت بھی نہیں پہنچاتے. قولن بھی فعلن. قولن یہ کہ تم ہمارا کھا کھا کر کے ہمارا مقابلہ کرتے ہو، یا فعلن یہ کچھ کو حقیر سمجھے اذیت دے، یہ نہیں کرتا تو ان کو لوگ اجر ملے گا. یہ صدقات کی بقا کی شرطیں ہیں کہ احسان بھی نہ ہو اور اذیت بھی نہ ہو، اجر بھی ملے گا، خوف بھی ہوگا. فرمایا اچھی بات کے لیے معاف کرنا بہتر اور صدقے سے جس کے پیچھے اذیت ہے. ایک شاعر نے سوال کیا، آپ نے اس کو کچھ دیا، دینے کے بعد اس کو تو ملامت کیا کہ تم ہٹے کٹے ہو، اچھے بڑے ہو، کیوں مانگتے ہو؟ تو ایسی باتیں کہنے سے بہتر یہ کہ تم نہ دو. پہلے کہہ دو بابا مانگ، یا یہ پہلے کہہ دو کہ بھائی تم بھی مانگنا درست نہیں ہے، آنکھیں بھی ٹھیک ہے، ٹانگیں بھی ٹھیک ہے، جوانی بھی ہے، صحت بھی ہے. تو بھلی بات سے اس کو ٹال دینا اور اس کو معاف کر دینا بہتر ہے اس صدقے سے کہ تھوڑا سا صدقہ دے کر کے پھر اس کو کوسنا شروع کر. اللہ تعالیٰ غنی ہے، تحمل کرنے والا. اے ایمان والو، اپنے صدقوں کو باطل نہ کرو، احسان جتا کر اذیت دے. اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھلاوے کے، جو دکھلاوا کرے گا اس کا کوئی اجر نہیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا اور یوم الآخر. تو جیسے احسان ریاکاری والے کو اور ایمان نہ لانے والے کو کچھ نہیں ملتا، اسی طرح ریاکار کو بھی کچھ نہیں ملے گا. احسان جتانے والے کو، اذیت دینے والے کو بھی کچھ نہیں ملے گا. آگے ایک مثال دیتے رب تعالیٰ، اس کو سمجھو. صفوان کے معنی ہوتے ہیں حجر املس، ایسا پتھر جو بالکل اوپر سے ہموار ہو، چٹان ہے، اس پر مٹی پڑی ہوئی، اس مٹی کے اوپر کسی نے کوئی دانے وانے بیج دیے، وہ اگ پڑے، وہ مٹی خاشی ہے، اگ پڑے. اب امید تو ہے نا کہ یہ جو دانے اس نے فصل بوئی ہے وہ کوئی بھی ہو اس کا فائدہ اسے ہو، لیکن اوپر سے زور کی بارش برسی، اتنی زور کی بارش برسی کہ اس چٹان کے اوپر وہ جتنی مٹی تھی سب کو بہا کر پڑے. اسی طرح جو تم نے صدقہ کیا ہے یہ ایسے سمجھو کہ چٹان کے اوپر مٹی ہے، اس میں تم نے دانے بوئے ہیں، امید ہے کہ ان سے فائدہ تمہیں حاصل. اب جب تم اس پر احسان جتاؤ گے، اذیت دو گے،
تو یہ احسان اور اذیت کی بارش وہاں سب کو بہا کر کے لے جائے گی، وہاں کچھ نہیں پترا کا اسلدہ بالکل اس کو ہموار چھوڑا، قادر نہیں کسی چیز پر جو انہوں نے کمائی۔ اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت دی۔ اور مثال ان کی اے مثل نفقات الذین، ان لوگوں کے نفقات کی مثال جو اپنے مال خرچ کر کے اللہ کی رضا کے لیے، وتثبیتا من انفسہم، اور اپنے نفوس کو ثابت قدم رکھنے کے لیے ان کی مثال ہے۔ باغ ہے بربوۃ، ربوہ کا معنی اونچی جگہ۔ اونچی جگہ کا فائدہ یہ ہے کہ پہلے پیر کی دھوپ کی سورج اور پچھلے پیر کا سورج بھی لگے، اور اوپر ہو جگہ تو اس میں ہوا بھی گویا کہ اس طرف کی بھی لگتی ہے اس طرف کی۔ فصلوں پر عالم اسباب میں سورج کا بھی اثر ہے، ہوا کا بھی اثر ہے، تو اونچے جگہ پر باغ ہے۔ اور اونچی جگہ کی وجہ میں نے عرض کی کبیر وغیرہ میں ہے کہ پہلے پیر کا سورج بھی لگتا ہے، پچھلے پیر کا بھی، ہوا شرقی بھی غربی بھی۔ نیچی جگہ ہو تو اس میں امکان ہے کہ سورج کسی موقع پر لگے کب نہ لگے، کسی طرف کی ہوا لگے کسی کی نہ لگے، تو اونچے مقام پر ہے باغ۔ اس باغ کو پہنچی وابل، زور کی بارش، زور کی بارش آئی، اس باغ نے اپنا پھل 2 گنا دیا۔ اگر 10 من پھل نکل جائے تو 20 من اس سے نہیں، اور اگر نہیں پہنچی زور کی بارش، فتل، تل کے معنی شبنم، ہلکی پھلکی بارش، بوندا باندی، ہلکی پھلکی بارش ہو تو پھر بھی اس کو فائدہ کیوں کہ باغ کا محل وقوع بڑا ہے۔ اب کیا مثال ہے یہ؟ تمہارے اندر ایمان اور اخلاص، ایمان اور اخلاص کے ہوتے ہوئے تم اللہ کے راستے میں زیادہ مال خرچ کرو، زور کی بارش ہو پھر مفید، اور اگر اپنی طاقت کے مطابق تھوڑی رقم دو ہلکی پھلکی بارش کی طرح تو پھر بھی مفید۔ یعنی وہ جو کثرت سے صدقہ دو گے وہ وابل کہلانا، اور ہلکے پھلکا صدقہ دیا تو وہ تل کہلانا۔ تو باغ چونکہ اچھے مقام پر ہے اس لیے وہ زور کی بارش ہو تو مفید، ہلکی پھلکی ہو تو مفید۔ اسی طرح ایمان اخلاص کے ساتھ جو تم صدقہ کرو گے تم اس کا پھل ضرور دو۔ واللہ بما تعملون۔ آگے رب تعالیٰ ایک مثال کے ذریعے صدقات کے برباد کرنے کی مثال دیتی، فرماتے ہیں کیا تم میں کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ اس کا باغ میں کھجورے بھی ہیں، انگور بھی، اور باغ ایسا ہے کہ نہریں اس کے اندر چل رہی ہیں، اور کھجوروں اور انگوروں کے علاوہ لہو فیہا من کل ثمرات، ہر قسم کے کھجوروں اور انگوروں کا ذکر قرآن پاک میں اس لیے بار بار آتا ہے کہ کھجوریں بھی دیر تک رہ سکتی ہیں، انگور، کھجوریں تو خشک کرنے کے بعد دیر تک رہتی ہیں، انگور کو خشک کرنے کے بعد کشمش زبیب بنتا ہے، سال ہاں سال تک پڑا رہے۔ باقی جو پھل ہے وہ موسمی ہے، موسم کے ساتھ ہیں پھر وہ نہیں رہ سکتے، تو اس لیے بار بار کھجوروں انگوروں کا ذکر کیا کہ وہ دیر تک رہنے والی چیز ہے، اور اس کے لیے ہر قسم کے پھل۔ اور یہ جو شخص ہے باغ کا مالک، اصابہ الکبر، وہ اس کو بڑھاپا پہنچ گیا، بوڑھا ہے، اور اولاد اس کی ذریت ہے ضعفاء، چھوٹے چھوٹے بچے کھانے والے، باغ کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں، اس باغ میں ہر قسم کے پھل ہیں، یہ بوڑھا ہے۔ بس پہنچا اس باغ کو اعصار جس میں آگ ہے، اعصار اس ہوا کو کہتے ہیں جو ستون کی طرح زمین سے لپٹ کر کے اوپر کو چلتی ہے، اس ہوا کو عربی میں اعصار کہتے ہیں، بگولا، اردو میں بگولا کہتے ہیں۔ آپ اپنی بولی میں کیا کہیں گے؟ ہاں، وہ مولانا نے کہہ دیا باب رولا، باد رولا،
یہ لپٹی ہوئی ہوا جو بڑی تیزی سے اوپر کو چلتی ہے اس کو کہتے ہیں، اور اس میں آگ بھی۔ فاحترقت باب افتعال لازمی بھی آتا ہے، متعدی بھی آتا ہے۔ لازمی ہو تو ضمیر راجع بسوئے باغ، مانا یہ ہوں گے کہ فاحترقت وہ باغ جل گیا، اور اگر یہ متعدی ہو تو ضمیر راجع بسوئے نار، تو مانا یہ ہوں گے کہ آگ ہے، فاحترقت ہاں اس آگ نے باغ کو جلا دیا۔ تو باب افعال دونوں طریقوں سے آتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے آیات تاکہ تم فکر کرو۔ اب بات سمجھنا، جو صدقہ خیرات تم نے کیا، وہ صدقہ خیرات ایک باغ کی مانند دو، کپڑے دو، نقد پیسے دو، جنس دو، کچا دو، پکا دو، یہ تمہارے فائدے کی۔ اب تم مر گئے تو جیسے آدمی بوڑھا ہوتا ہے، بوڑھا ہونے کے بعد کما تو نہیں سکتا، اور آدمی جب مر جاتا ہے تو انقطع عنہ عمل، پھر عمل تو منقطع ہو گیا۔ ضرورت ہے تمہیں نیکیوں کی، جیسے آدمی بوڑھا ہو، بچے چھوٹے ہوں تو ضرورت ہوتی ہے مال، تمہیں نیکیوں کی ضرورت ہے، لیکن ان نیکیوں پر بگولا آیا من کا اور عزا کا، احسان جتانے کا بگولا آیا، اذیت کا بگولا آیا، اور اس نے سب کو برباد کر دیا۔ نہ تم کما سکتے ہو اور نہ اب تم وہ مل سکتے۔ اے لوگوں جو ایماندار، خرچ کرو پاکیزہ ان چیزوں سے جو تم نے کمائی ہے، اور اس چیز سے جو ہم نے نکالی تمہارے لیے زمین سے، اور نہ فخر کرو ردی کا اس سے کہ تم اس کو خرچ کرتے ہو، اور نہیں تم اس ردی کو دیتے مگر یہ کہ تم تغمے روکیے، چشم پوشی کرو اس میں، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، حمید، قابل تعریف۔ شیطان ڈراتا ہے تمہیں فقر سے اور حکم کرتے ہے تمہیں بے حیائی، اور اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہے تم سے مغفرت کا اپنی طرف سے اور فضل کا، اور اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والا جاننے والا، دیتا ہے حکمت جس کو چاہے، اور جس کو دی گئی حکمت پر تاکید سے دیا گیا وہ خیر کثیر، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر اولو الالباب عقل مند۔ اور جو بھی تم خرچ کرو گے، کوئی خرچ کرنا یا نظر مانو گے، من نظر کوئی نظر، بس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور نہیں ظالموں کے لیے من انصار کوئی مددگار۔ اگر ظاہر کرو گے تم صدقات کو بس اچھی چیز ہے وہ، اور اگر مخفی رکھو گے اور دو گے فقراء کو بس وہ بہت ہی بہتر ہے تمہارے لیے، اور مٹائے گا اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری خطائیں، اور اللہ تعالیٰ جو عمل تم کرتے ہو خبردار۔ نہیں ہے تجھ پر ہدایت ان کی لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہے، اور جو چیز جو تم خرچ کرو گے مال سے بس اپنے نفوس کے لیے ہے۔ وما تنفقون، اور نہیں تم خرچ کرتے مگر ابتغاء چاہتے ہوئے وجہ اللہ، اللہ کی رضا۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو چیز بھی تم خرچ کرو گے مال سے یوفی الیکم، تمہیں پوری پوری دی جائے گی، اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ۔ فقراء کے لیے وہ جو روکے گے اللہ کے راستے میں، نہیں طاقت رکھتے ضربن چلنے کی زمین میں، خیال کرتے ہیں ان کو جاہل غنی، محنت تعفف، اس واسطے کے سوال سے بچتے ہیں، پہچانو گے تم ان کو ان کی علامات سے، نہیں سوال کرتے لوگوں سے الحافہ چمٹ کر پیچھے پڑ گئے۔ اور جو چیز بھی تم خرچ کرو گے مال سے پس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ ایمان کے بغیر تو صدقہ قبول نہیں ہوتا، کوئی نیکی بھی قبول نہیں ہوتی، اور نیکی کرنے کے بعد احسان جتانا، اذیت بتانا، اذیت دینا اس سے باطل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح صدقے کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ پاکیزہ حلال اور طیب۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی حرام مال کا صدقہ نہیں قبول کرتا، اور وہ اس کے لیے آخرت میں جہنم کا ایک ذات اور توشہ بنتا۔
فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ حرام مال کا صدقہ کرنا، اس پر نیت ثواب کی کرنا، یہ کفر ہے۔ ہاں حرام مال جمع ہو تو اس کو صدقہ کر دے اس ارادے سے کہ میں کھانے سے بچ جاؤں، ثواب کی نیت نہ کرے۔ اور چونکہ حرام سے بچنا یہ بھی ایک شرعی حکم ہے، تو شرعی حکم ماننے کا ثواب ملے گا، صدقے کا۔ صدقے کی نیت کرے گا تو کفر ہوگا۔ عالمگیری میں، فتاوی شامی میں، در مختار میں اور فقہ اکبر میں، تمام کتابوں میں تفصیل۔ تو فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو پاکیزہ اس چیز سے جو تم نے کمائی، اور اس چیز سے جو زمین سے ہم نے تمہارے لیے نکالی۔ تفصیل جہاں بڑی ہے میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف یہ ہے کہ زمین سے قلیل چیز خارج ہو یا کثیر، سب میں عشر ہے۔ بارانی زمین ہے تو 10واں حصہ، چاہی زمین ہے ٹیوب ویل وغیرہ کی ہے تو 20واں حصہ۔ اور بظاہر الفاظ انہی کی تائید کرتے ہیں، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ، جو چیز بھی ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی اس یہاں کثیر کا کوئی نہیں۔ اور بخاری اور مسلم کی روایت میں بھی ایسے لفظ ہیں کہ جو چیز زمین سے پیدا ہوئی اس میں عشر دینا۔ اور نہ قصر کرو، اما یا اموں کے معنی قصر کرنے کے ہوتے ہیں۔ قصر نہ کرو ردی کو، ردی حصی بھی ہے مانی۔ حصی ردی یہ ہے کہ بیکار ہو، بالکل گلی سڑی چیز وہ نہ ہو۔ اور مالی طور پر ردی یہ کہ ناپاک ہے، حرام ہے، حرام مال کو مت، پر مال کو مت خرچ کرو۔ تم خود اس ردی چیز کو نہیں لیتے، مگر یہ کہ تغمضوا، اغماض کے معنی چشم پوشیدن، آنکھیں بند کر لو، چشم پوشی کر لو تو پھر لیتے ہو، ایسا مت۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے، اور تو تمہارے صدقوں کا محتاج نہیں، حمید قابل تعریف۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اچھے راستے میں آدمی کوئی خرچ کرنا چاہے تو شیطان ڈراتا ہے کہ تیرا مال کم ہو جائے گا۔ برے راستے میں خرچ کرے تو اسے اور شے دیتا ہے کہ خرچ کرو، تمہارا نام نہیں۔ اسی لیے انفاق کے ساتھ رب نے یہ بھی فرما دیا، شیطان تو بھی ڈراتا ہے فقر سے اور حکم کرتا ہے برائی کا۔ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں مغفرت کا اپنی طرف سے، وفضل وعدہ یعد وعدن، اس کے معنی ہوتے ہیں فی الخیر، وعدہ کرنا۔ وعدہ یعد وعیدن مصدر ہے تو اس کے معنی ڈرانا۔ تو مصادر کے بدلنے سے بھی معنی بدل جاتے ہیں۔ پہلے پارے میں آپ پڑھ چکے تلا یتلو تلاوتن کے معنی پڑھنا، اور تلا یتلو تلون کے معنی پیچھے پڑھنا۔ تو جہان کے مصدر الگ الگ، ایک کا مصدر ہے وعدہ یعد وعیدن اور دوسرے کا وعدہ یعد وعدن۔ تو وعید مصدر آئے تو اس کے معنی ڈرانے کے۔ اللہ تعالیٰ خشاش کرنے والا، جاننے والا، دیتا ہے حکمت جس کو چاہے۔ حکمت کے معنی سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ وغیرہ یہ کرتے ہیں، العلم النافع المؤدی الی العمل، العلم النافع المؤدی الی العمل، وہ نافع علم ہو جو عمل تک پہنچائے، عمل بھی انسان ہے۔ فرمایا اور جس کو حکمت دی گئی فقد اوتی خیرا کثیرا، اور نصیحت نہیں حاصل کرتے مگر عقل مند۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی تم خرچ کرو گے صدقے کی شکل میں یا نظر کی شکل میں تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس سے کوئی شے مت۔ نظر کا مسئلہ بھی یہاں تھوڑا سا میں عرض کرتا ہوں۔ شریعت نظر کو پسند نہیں کرتی۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ لا یات النظر ابن آدم بشیء وانما یستخرج به مال من البخیل
او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، نظر سے کچھ نہیں بنتا، اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ بخیل سے غریبوں کے لیے کچھ مال نکلا۔ نظر کو شریعت پسند نہیں کرتی۔ نظر یہ کہ اگر میرے بیمار کو شفا ہو جائے تو میں ایک دیگ دوں گا، بکرا دوں گا اللہ کی رضا کے، تو اچھا نہیں۔ ایک تو اس لیے کہ جاہل یہ سمجھے گا نظر نے میرا کام بنا دیا، دوسرا یہ کہ یہاں سودا بازی کرتے ہیں کہ اے رب تو بیمار کو تندرست کر دے، میں دیکھ دوں گا، تو بندے کو رب کے ساتھ سودا بازی کا کیا مانا؟ یہ تو بندہ ہے، وہ دے نہ دے تو کرتا رہے گا۔ لیکن اگر کسی نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے نظر مانی، کام اس کا ہو گیا تو اس پر اس کا ایقاب ہے، کا پورا کرنا ہو۔ اور نظر چونکہ عبادت ہے تو اللہ کے بغیر کسی کے لیے جائز ہے۔ شامی میں، البحر الرائق میں، عالمگیری میں، فتاوی عزیزی میں، مقصود باش، تنقید متین اور اتمام البرہان میں ہم نے ٹھوس حوالے نقل کر دیے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرے بیمار کو شفا ہو گئی تو میں فلاں بزرگ کے نام پر اتنی چیز دوں گا، فلاں کی قبر پر یہ کروں گا، تو کہتے ہیں کہ النظر بذالک باطل، نظر باطل ہے اور یہ نظر ماننے والا کافر ہے۔ اس لیے کر کے کہ النظر عبادت، نظر عبادت اور غیر اللہ کی عبادت جائز ہے۔ اور کفر اس لیے کہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس بزرگ نے میرے کام میں کچھ دخل دیا ہے، اور یہ خیال کرنا کہ ان المیت یتصرف فی الامور واعتقاد بذلک کفر، یہ خالص کفر ہے۔ تو غیر اللہ کی نظر ماننی کفر، حرام ہے، جائز نہیں۔ باقی نظر اللہ کی رضا کے لیے ہے، کام بن جائے تو اس کا انفاذ ہو۔ اور نظر کے مستحق وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصرف ہیں، وہ اپنے مقام پر پاس آئیں گے۔ فرمایا ان تبدوا الصدقات، اگر صدقات کو ظاہر طور پر دو، فنعم ہے، ماں جو ہے یہ شے سے کنایہ ہے، فنعم شیء ابداؤها، یہاں مضاف محذوف، فنعم شیء ابداؤها، اچھا ہے یہ کام کہ ان صدقوں کو ظاہر کرو اور مخفی طور پر دو، فقیروں کو دو، وہ بہت ہے۔ اگر کسی شخص کی نیت میں فطور نہیں، صدقہ دیتا ہے کھلے طور پر اللہ کی رضا کے لیے، زکوٰۃ دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس کا مقصد اللہ کی بندگی، جیسے نماز کھلے طور پر ہوتی ہے، حج کھلے طور پر ہے، اور کام، لیکن مخفی طریقے پر دینا بہت ہے۔ اس میں کئی فوائد ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ مخفی طریقے سے دینا جو ہے ریاکاری سے دور، ریاکاری نہ ہو۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ لینے والا شرمائے گا نہیں۔ آپ دیکھیے یہ مجلس ہے، ایک شخص غریب سے غریب ہے، مصرف بھی ہے زکوٰۃ، اور ایک آدمی سے کہتے ہیں لو جی آپ یہ زکوٰۃ لے لیں، تو مجلس میں اس کا ضمیر نہیں دوبارہ ہے مصرف، لیکن شرم کرتا، تنہائی بھی دے دو تو لے لیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ لینے والا بھی نہیں شرمائے گا، اور یہ کام ریاکاری سے بھی دور ہے۔ پھر یہ ہے کہ جب تم مجلس میں دو گے تو مجلس میں نیک بھی ہوں گے، بد بھی ہوں گے۔ آپ نے 1000 روپیہ زکوٰۃ کر دیا کہ یہ میں 1000 روپیہ زکوٰۃ کر دوں، تو جو ڈاکو درس سنتے ہیں وہ کہیں گے بھائی اس نے 1000 جو دیا ہے زکوٰۃ کا، تو 39,000 روپے تو اس کے گھر میں ہے نا، تو وہ رات کو جہاں جا پڑے گا اس میں۔ تو کئی اس میں فوائد ہیں مخفی طریقے پر دینے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں معاف کرے گا، واللہ بما تعملون خبیر۔ رب اوپر صدقہ دینے کا حکم ہے۔ نفلی صدقہ کافروں کو بھی دیا جا سکتا ہے، جو غیر محارب ہوں، مسلمانوں سے لڑنے والے نہ ہوں۔
غیر محارب کافر ہو نفلی صدقہ کرو. آپ پہلے کافروں کو نفلی صدقہ دیتے تھے، پھر آپ نے روک لیا اس خیال سے کہ یہ مسلمان ہوں گے تو تب دیں گے. تو آپ کا مقصد یہ تھا کہ ان کو ہدایت ہو جائے، یہ مسلمان ہوں تو پھر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیسا علیکا ہدا، تیرے ذمہ ان کی ہدایت نہیں ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. ہدایت دینا خدا کا. جو بھی تم مال خرچ کرو گے تو اپنے نفوس کے لیے، اور نہیں تم خرچ کرتے مگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، یعنی تمہارا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا. جو بھی تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. اب آگے مصارف میں سے ایک مصرف بیان کرنا ہے، باقی آگے آئیں گے انشاءاللہ 10ویں پارے. کہتے ہیں کہ یہ خبر ہے مبتدا اس کا محدود. الصدقات للفقراء، یہ آپ کو انشاءاللہ جلالین تک مل جائے. صدقات کن کے لیے؟ فقراء کے لیے. وہ محتاج ہیں جو اللہ کے راستے میں روکیں گے، نہیں طاقت رکھتے چلنے پھرنے کی ضرورت. اللہ تعالیٰ کے راستے کے مصداق ایک تو مجاہدین اسلام، اللہ کے راستے میں کفار سے جہاد کریں. ظاہر بات ہے کہ وہ اپنا مورچہ سنبھالیں گے، وہ اپنے کہ کفار کا مقابلہ کریں گے یا کمائیں گے. دوسرا مصداق ہے طلب علم، آپ جو دور دراز سے آئے تو آپ بھی فی سبیل اللہ کا مصداق. تیسرا مصداق فی سبیل اللہ کا اللہ کے راستے میں تبلیغ کے لیے نکلنا. یہ سب فی سبیل اللہ کے مصالح. تو اللہ کے راستے میں جو نکلے ان کو وہ چل پھر نہیں سکتے زمین میں، مطلب یہ کہ اپنا اس کام کو جاری رکھ کر کے نہیں کچھ کر سکتے. خیال کرے گا جاہل ان کو غنی من التعفف. تعفف باب تفاؤل، تفاؤل میں تکلف کا معنی ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں تمرد فلان عند الامتحان، تو تمرد کے معنی مریض کو کھا لی لیکن بن گیا، تکلف کے معنی اس میں ہوتے ہیں. تو مطلب یہ کہ وہ سوال سے بتکلف گریز کرتے ہیں، بچتے ہیں، مانگتے ہیں. اور ان کے چہروں سے تم پہچانو گے. مثلا چہرے ان کے بیچاروں کے خستہ حال ہیں، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، وضاقت سے تم ان کو پہچان لو گے. بیسی وہ نہیں مانگتے لوگوں سے الحافہ چمٹ کر کے پیچھے. بعض صاحب ایسے چمتڑ قسم کے ہوتے جان نہیں چھوڑتے، دے کے جاؤ جی بابا جی، دے جاؤ جی بابو جی، دے جاؤ جی، پیچھا نہیں چھوڑتے. تو یہ اللہ کے بندے جو ہیں یہ ایسا نہیں کرتے، پیچھے پڑ کر کے چمٹ کر کے لپٹ کر کے نہیں. جو بھی خیر خرچ کرو گے رب اس کو بخوبی کرو. وہ لوگ جو خرچ کرتے اپنے مال رات کو اور دن کو مخفی اور کھلے طور پر، ان کے لیے اجر ہوگا ان کے رب کے ہاں، پانی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غم کریں. وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود نہیں کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جس کو بدحواس بنا دیتا ہے، یتخبط خبتی اور بدحواس کر دیتا ہے شیطان من المس سے چمٹ کر. اس لیے کہ بے شک انہوں نے کہا پختہ بات ہے بے مثل سود کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. بس وہ شخص جس کے پاس آ گئی نصیحت اس کے رب کی طرف سے، بس باز آ گیا پس اس کے لیے جو پہلے گزر چکا اور اس کا معاملہ خدا کے حوالے. اور جو لوٹا پس وہ لوگ اصحاب النار، وہ اس نار میں ہمیشہ رہے. یمحق اللہ، مٹاتے اللہ تعالیٰ سود کو اور بڑھاتا ہے صدقات. اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کل کفار، کسی بھی ناشکری کرنے والے گنہگار کو. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے اور قائم کی انہوں نے نماز اور دی زکات، لہم اجر عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اے لوگوں جو ایمان لائے ڈرو اللہ سے اور چھوڑو جو باقی ہے سود اگر ہو تم لوگ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم ایسا نہیں کرو گے، فَأَذَنُوا،
بس اعلان سن لو لڑائی کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے اصل مال تمہارے ہوں گے، روح و مالکم اصل مال، راس المال تمہیں ملے، نہ ظلم کرو اور نہ ظلم کیے جاؤ، اور اگر ہے وہ شخص مدیون ذوسرۃ تنگی والا فناظرۃ پس مہلت ہے الی میسرہ آسانی پر، اور یہ جو تم صدقہ کرو بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم جانتے، اور ڈرو اس دن سے جس دن تم لوٹائے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی طرف، پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں